अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी जो सक्सेस की कहानियाँ होती हैं वो ज़बाने ज़द आम होती हैं, लेकिन उन्होंने ये सारा सफ़र कैसे तय किया और इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितने कठिन मराहिल तय किए, इसके बारे में लोगों को कम नॉलेज होती है। सो अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, यानी मलिक रियाज हुसैन साहब को निकाल दें, तो मेरे हिसाब में ये रियल एस्टेट के साथ इंसाफ नहीं होगा। सो व्यूवर्स, आज हम आपको मलिक रियाज साहब के बारे में ही बताने लगे हैं और उनके ऊपर हमने आज एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की केस स्टडी तैयार की है। आप इस केस स्टडी को जब सुनेंगे और देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मलिक रियाज ने किन मराहिल से गुज़र कर इतनी बड़ी सक्सेस हासिल की और वो एशिया के सबसे बड़े डेवलपर बने। तो हम आज इसी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। सो हमारी जो वीडियो है आप इसको देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस करें। मलिक रियाज हुसैन साहब की अगर हम अर्ली लाइफ के बारे में स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि उन्होंने अपना जो कैरियर है वो एक टी बॉय से और एक क्लरिकल जॉब से और एक छोटे से MES के ठेकेदार से शुरू किया, लेकिन उसके बाद वो कितने बड़े बिजनेसमैन कैसे बने, हम आज आपको इसके बारे में डिटेल में बताने लगे हैं। लेकिन मैं इससे पहले थोड़ी सी मज़ीद उनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताना पसंद करूँगा। मलिक रियाज हुसैन साहब के बारे में जिस तरह मशहूर है कि वो अपनी ज़िंदगी के जो कैरियर था उसमें एज आ टी बॉय भी उन्होंने काम किया, तो इसके बारे में बाज़ लोग कहते हैं कि जेल रोड के ऊपर एक मलिक यूनुस नामी एक शख्स था जो काफ़ी बासर था, उसके पास ये वहाँ पे टी बॉय के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। इसी तरह उनके जो स्टेप फादर थे, क्योंकि उनके जो हकीकी बाप वालिद साहब थे वो अर्ली एज में फौत हो गए, तो उनके जो स्टेप फादर थे वो MES में ठेकेदार थे, सो ठेकेदारी भी उनको विरासत में मिली। इसके साथ साथ वो बाज़ जगहों पे वो क्लरिकल जॉब्स वगैरह भी करते रहे और इस तरह के और भी छोटे मोटे काम, क्योंकि भाइयों में बड़े थे और उनके पास गुज़र बसर के लिए उन्हें बहरहाल स्ट्रगल करनी पड़ती थी। मलिक रियाज साहब की एजुकेशन के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये भी काफ़ी एक मज़े की और दिलचस्प चीज़ है कि मलिक रियाज साहब ने सिर्फ मैट्रिक पास किया हुआ और उनके बकौल के उन्होंने 333 नंबर लिए हैं और 332 नंबर लेने वाला जो शख्स था वो फेल करार होता था, और ये भी उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं, सेकंड अटैम्प्ट में मैट्रिक पास किया। मलिक रियाज साहब के बारे में ये बात बहुत मशहूर है और उन्होंने ये ख़ुद भी काफ़ी जगहों पर बताई है कि जब वो एक दफ़ा उनकी एक बेटी जो थी वो बीमार हो गई, उसकी लगभग 1 साल उम्र थी और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डॉक्टर से उसका इलाज करवा सकें। सो वो एक टैक्सी में डॉक्टर की दुकान तक गए, मरी रोड पे एक दुकान थी, उस तक गए डॉक्टर साहब के पास, वहाँ के डॉक्टर साहब को चेकअप करवाया और फिर वापस आके घर में मौजूद एक पीतल का हमाम था वो 40 रुपये में सेल करके उन्होंने इसके पैसे अदा किए। मलिक रियाज साहब के बारे में ये बात भी मशहूर है कि 1960 से लेके 1969 तक उनके घर के जो हालात थे वो बहरहाल बेहतर थे। आप उसका अंदाज़ा इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि उनकी एक बहन की जब शादी हुई तो उनके फैमिली ने उनको जहेज़ में या समझे कि शादी के मौके पर जो गिफ्ट दिया वो एक गाड़ी थी, और आप गेस करें कि उस दौर में गाड़ियाँ वगैरह काफ़ी कम लोगों के पास हुआ करती थी। अगर हम मलिक रियाज साहब की पैदाइश के बारे में बात करें तो ये भी बड़ी एक मज़ेदार कहानी है। मलिक रियाज साहब की जो डेट ऑफ बर्थ है वो फ़ैब 1954 है, लेकिन मलिक रियाज साहब कहते हैं कि मैं अपनी वालदा से पूछा करता था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो कहा करती थी बेटा तुम सर्दियों के दिनों में कोई दिन के वक्त पैदा हुए थे और बस कुछ इसी तरह का। सो बहरहाल उनकी जो डॉक्यूमेंटेड डेट ऑफ बर्थ है वो 1954 ही है। सो ये तो मैंने आपको उनकी कुछ अर्ली लाइफ की कुछ बातें बताई। फिर 1996 में मलिक रियाज साहब ने
جب بیریا ٹاؤن کی جو فاؤنڈیشن رکھی، اب میں اس کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بیسیکلی ملک ریاض صاحب نے 1990 کے بعد ہی ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کر دیا تھا، اور انہوں نے اپنی کمپنی کا نام حسین گلوبل رکھا، اور حسین گلوبل کے نام سے انہوں نے اپنا پراپرٹی کا بزنس شروع کر دیا۔ 1996 میں جو حسین گلوبل تھی، اس نے جو بیریا فاؤنڈیشن ہے اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق ملک ریاض صاحب کی جو کمپنی تھی اس نے بیریا فاؤنڈیشن کو ان کے امپلائیز کے لیے کچھ پلاٹس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں دینی تھی، لیکن یہ جو کانٹریکٹ تھا یہ کچھ عرصے بعد آپس میں کچھ وجوہات کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ پھر ملک ریاض صاحب نے بیریا ٹاؤن نام سے اپنا جو بزنس تھا اس کو آگے بڑھانے کی جدوجہد شروع کی۔ پاک بیریا نے ان کو لیگل نوٹس سرو کیا اور ان کے ساتھ کورٹ میں کیس بھی چل پڑا، لیکن اس کے دوران بڑی مزے کے ایونٹس ہوئے، وہ میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب ایڈمرل منصور جو تھے وہ بیریا کو جب ہیڈ کر رہے تھے تو ملک ریاض صاحب نے اس دور میں بیریا ٹاؤن کا نام استعمال کیا، تو اس کے اوپر زیادہ احتجاج نہیں ہوا، کوئی لیگل نوٹس وغیرہ تو آیا لیکن کوئی زیادہ سخت احتجاج نہیں آیا۔ اس کے بعد جو ملک معراج خالد صاحب تھے وہ جب نگران وزیر اعظم بنے تو ملک ریاض صاحب نے یہ کیا کہ ان کو اپلیکیشن دی اور انہوں نے ایک آرڈیننس کے مطابق بیریا ٹاؤن کا جو نام تھا ان کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ اب اس طرح ہوا کہ جب ایڈمرل منصور کے بعد جب ایڈمرل فصیح بخاری آئے تو انہوں نے کورٹ میں کیس کر دیا کہ یہ بیریا ٹاؤن کا جو نام ہے وہ ملک ریاض صاحب استعمال نہیں کر سکتے، تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ کورٹ نے ملک ریاض کے حق میں فیصلہ دے دیا، ملک ریاض صاحب یہ نام استعمال کرنا شروع ہو گئے۔ میں یہ بات یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملک ریاض صاحب جو تھے ان کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ ان کی جو سکسیس ہے اس میں یہ نام کافی زیادہ ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے، سو انہوں نے اس کو لے لیا اور کیس کے دوران بھی یہ نام استعمال کرتے رہے۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے بیریا ٹاؤن اسلام آباد اور دوسرے بیریا ٹاؤنز کا نام کی بنیاد رکھی تو ان کی جو کمپنی ہے اس نے دن دگنی رات چگنی ترقی کر لی۔ ناظرین، میں آپ کو یہ ایک بات یہاں پہ بتانا پسند کروں گا کہ ملک ریاض صاحب کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشن بنانے کے بہت ماہر ہیں۔ تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کے ساتھ ریلیشن بنایا اور اس کو کس طرح استعمال کیا۔ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ انہوں نے راولپنڈی اسلام آباد میں بیریا ٹاؤن شروع کیا تو اس وقت انہوں نے سب سے پہلے جو اپنا ریلیشن ہے وہ چودھری تنویر صاحب کے ساتھ بنایا، سینیٹر چودھری تنویر۔ ان کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ یا زمینیں لینے کا ایک ایگریمنٹ سائن کیا، جو اس طرح کی ارینجمنٹ تھی، اور ان سے شروع میں انہوں نے زمینیں لی اور اپنی جو سوسائٹی ہے اس کو آگے لے کر بڑھے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کے ساتھ ریلیشننگ کی، اس میں انہوں نے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا تو وہ بھی آپ کے لیے کافی مزیدار ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک ریاض صاحب DHA کے سب سے بڑے پارٹنر ہیں۔ آپ اس سے یہ گیس کر سکتے ہیں کہ ملٹری کے ساتھ بھی ان کے مراسم بہت اچھے ہیں۔ ایک انٹرسٹنگ واقعہ اور اس میں ملک ریاض صاحب کی جو ذہانت ہے یا ان کی جو فراغ دلی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ سید بدی الدین آغا اور ان کے والد صاحب سید آغا علی، ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جہاں پہ اب اس وقت بیریا ٹاؤن کراچی ہے، انہوں نے وہاں پہ جب یہ بالکل ایک ویرانہ تھا وہاں پہ انہوں نے ایک اپنا مدرسہ بنایا اور مدرسے کی بنیاد رکھی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ کسی دور میں یہاں پہ کوئی شہر آباد ہو جائے گا اور یہاں پہ ہمارا مدرسہ ہوگا۔ اللہ نے کیا، ایک ٹائم آیا کہ وہاں پہ واقعی بیریا ٹاؤن جو کراچی ہے وہ وہاں پہ آباد ہوا۔ بیریا ٹاؤن نے ان سے لینڈ ایکوائر کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے نہیں دی۔ ایک دفعہ جب وہ عمرے پہ گئے تو انہوں نے وہاں سے اپنے لوگوں کو کہا کہ ان کو دے دیں، بیریا والوں نے رابطہ نہیں کیا۔ جب وہ دوبارہ حج پہ گئے تو انہوں نے رابطہ کیا بیریا ٹاؤن کی مینجمنٹ ہے تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ملک ریاض صاحب نے ان سے ملنے کے لیے انہیں اپنے آفس میں بلایا اور وہ وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی اب تو مجھے آرڈر ہے کہ میں آپ کو لینڈ نہ دوں اور یہ مدرسہ چلاؤں، تو اگر آپ مجھ سے لینا چاہتے ہیں طاقت سے تو لے لیں، میں ورنہ اس طرح تو میں راضی نہیں ہوں۔ ملک ریاض صاحب جو تھے پھر انہوں نے جب ان کی بات سنی اور اس کے بعد انہیں کہا ٹھیک ہے آپ اپنا یہاں پہ مدرسہ کنٹینیو کریں، اور وہ آج بھی مدرسہ وہاں پہ اویلیبل ہے۔ جو 3 دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ جو ہے وہ اس مدرسے کے لیے، اور باقی 2 جو دروازے ہیں وہ باقی ریزیڈنٹ جو بیریا ٹاؤن کراچی کے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے تاجی کھوکھر، نواز کھوکھر اور تاجی کھوکھر ہیں ان کے ساتھ بھی اپنا ریلیشن بنایا۔ ویسے تو
یہ بات کافی زیادہ مشہور ہے کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ تاجی کھوکھر سے لینڈ وغیرہ لیتے تھے، لیکن ملک ریاض کہتے ہیں کہ میں تاجی کھوکھر سے نہیں، میں اس کے بھائی سے جو نواز کھوکھر صاحب ہیں ان سے زمین لیتا ہوں۔ سو چلیں، ایک جیسی کوئی ملتی جلتی سی بات ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ تاجی کھوکھر کس طرح کے انفلوئنشیل اور کس طرح کے اسٹرانگ آدمی تھے، اور پھر انہوں نے ان کو استعمال کیا اور یہاں پہ جو اپنی سوسائٹی کے لیے لینڈ ہے اس کو ایکوائر کیا۔ اچھا، اب میں آپ کو ایم ای ایس میں جب ملک ریاض صاحب تھے، وہ بھی ان کے پاس کوئی اتنے بڑے ٹھیکیدار نہیں تھے، تو اس دور میں جو جنرل اسلم بیگ صاحب تھے، ان کے جو ایک اسٹاف افسر تھے جنرل رفاقت، وہ بیسیکلی سمڑیال کے تھے۔ ملک ریاض صاحب جو تھے وہ بھی سمڑیال کے تھے۔ ملک ریاض صاحب نے یہ جو چیز تھی اس کو انہوں نے کیش کیا اور انہوں نے ایم ای ایس میں بھی اچھے ٹھیکے لینا شروع کر دیے۔ سو یہ میں تھوڑی سی آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ بڑی پوزیشن پہ ہوں یا چھوٹی پوزیشن پہ ہوں، یہ لوگوں کے ساتھ ریلیشن بنانے کے کافی ماہر تھے۔ یہ بھی ان کی کامیابی کی ایک نشانی تھی۔ ملک ریاض صاحب کے بارے میں ایک جو اور بہت اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ہر دور میں اور ہر ماحول میں جو سروائیول کی اسٹریٹجی ہے اور جو فن ہوتا ہے وہ ان کو آتا ہے۔ میں آپ کو اس کی اس طرح مثال دیتا ہوں کہ تقریباً آخری سات جو گورنمنٹ بنی، ساروں میں جو ملک ریاض صاحب تھے ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی کیس بنا یا کوئی ان کے خلاف سختی ہوئی، لیکن انہوں نے بڑی ہی مہارت کے ساتھ جو ان کے خلاف ایلیگیشنز لگے یا کیسز آئے تو انہوں نے ان کو بڑی ہی مہارت سے ان کو ہینڈل کیا اور اس کو بالکل نیوٹرلائز کر کے رکھ دیا۔ یہ بھی نہیں بلکہ جن لوگوں نے ان کے خلاف کیسز بنائے ان کے ساتھ انہوں نے بہت اچھا ریلیشن بھی بنا لیا۔ مثال کے طور پہ ملک ریاض صاحب جو ہیں، اگر ہم کراچی کی بات کریں تو وہاں پہ جو ان کے پروجیکٹس ہیں اس میں زرداری صاحب کے ساتھ ان کے بہت اچھے ریلیشن ہیں۔ حالانکہ جو نہید خان تھی جو کہ پرنسپل سیکرٹری تھی بے نظیر صاحبہ کی، اس نے ان کے اوپر بڑے سخت کیسز بنوائے۔ اسی طرح جب بیریا ٹاؤن لاہور ہوا تو اس میں نواز شریف صاحب کا ایک وہ رنگ روڈ ہے، اس کے اوپر کافی زیادہ ان کا آپس میں کلیش ہوا، اور اس میں چودھری نثار خان صاحب نے تو ایک ٹائم پہ سوچا کہ اس کو کسی طریقے سے کمپنی کو وائنڈ اپ ہی کروا دیں، لیکن بڑی مہارت سے انہوں نے اس کو بھی ہینڈل کر لیا۔ اسی طرح جب پرویز مشرف کا دور آیا تو انہوں نے بھی اس کے اوپر کیسز بنوائے، اور بعد میں ان کا پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن ہو گیا، اور انہوں نے ہمیشہ پرویز مشرف نے اپنی بہت ساری جو پولیٹیکل جو ہینڈلنگز ہوتی تھیں یا لوگوں کے ساتھ جو بات چیت ہوتی تھی اس میں بعض کا تو ملک ریاض صاحب کو بھی لے آتے تھے اور ان کے تھرو وہ کام کرواتے تھے۔ ابھی جو ایگزسٹنگ جو یہ ہماری گورنمنٹ ہے اس میں بھی ملک ریاض صاحب کے اوپر کیس بنا ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ جو القادر ٹرسٹ والا ہے، مجھے امید ہے کہ اس کو بھی ٹیکنیکلی ہینڈل کر لیں گے اور اس سے بھی وہ انشاءاللہ اس کو بھی مینیج کر لیں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ ہر دور میں ان کے اوپر کیسز بنتے رہے اور انہوں نے ٹیکنیکلی اس کو اچھے طریقے سے مینیج کیا اور اس سے باہر آ گئے، تو یہ ان کو ایک اچھا آرٹ بھی آتا ہے۔ جی ناظرین، تو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا ملک ریاض صاحب کے بارے میں، تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ملک ریاض صاحب صرف پاکستان کے ہی ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اپنا جو لوہا ہے وہ پوری دنیا میں منوا دیا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ شہزادہ بندر نے ان کو ملک ریاض صاحب کو کہا کہ آپ آئیں اور یہاں پر بھی بیریا ٹاؤن بنائیں۔ اسی طرح شیخ محمد صاحب نے بھی ملک ریاض کو کہا کہ آپ دبئی میڈیا سٹی آپ یہاں پر ہمارے پاس آئیں اور بنائیں۔ مطلب یہ اب ایک لوکل ڈیولپر نہیں بلکہ ایک انٹرنیشنل برانڈ بن گئے۔ سو ملک ریاض صاحب کے بارے میں ہم بتا رہے تھے، تو اب آپ کو شاید یہ بھی میں بتاؤں کہ جو پاکستان کے 10 امیر ترین لوگ ہیں ان میں سے ملک ریاض صاحب ایک ہیں، اور یہ ملک ریاض صاحب نے یہ ساری اچیومنٹ کس طرح حاصل کی، مجھے پتہ ہے آپ بڑی دیر سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ اسی کے لیے سوچ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے ایسے کون سے کام کر کے اتنی زیادہ سکسیس حاصل کی۔ تو میں ویڈیو کے اس پارٹ میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں۔ جی ناظرین، تو جو ملک ریاض صاحب کا جو بزنس ماڈل تھا اب میں وہ ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ، اور یہ کس طرح انہوں نے اپنے بزنس کو بڑھاوا دیا اس کے اوپر میں اب بات کروں گا۔ تو ان کی جو اسٹریٹجی نمبر 1 تھی، میں ان کی بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں، ان میں آپ کو جو ان کی اسٹریٹجی نمبر 1 تھی میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ ملک ریاض صاحب نے ہمیشہ یونیک آئیڈیا پہ کام کیا ہے۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ریئل اسٹیٹ میں یونیک آئیڈیا کس طرح آ گیا، تو میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ انہوں نے اسٹیو جابز اور ایلون مسک کی طرح یونیک آئیڈیا پہ کام کیا۔ بیسیکلی ملک ریاض صاحب نے، آپ کو میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ بیریا ٹاؤن کا جو نام ہے
وہ لینے کے لیے انہوں نے بہت تگ و دو کی تھی. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں یہ نام ہے اگر یہ میں لے لوں, اس کے نام میں بڑی اٹریکشن اس لیے تھی کہ جو ہماری فورسز کے لوگ ہیں وہ اس کو بہت پسند کرتے ہیں, اور اسی کے لیے انہوں نے, آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کے لیے کتنی تگ و دو کی, جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا, اور آخر میں یہ نام لینے میں کامیاب ہو گئے. اور یہ جو ان کا بزنس ماڈل ہے, اس کی جو پہلی سکسیس ہے, اس میں یہ جو نام تھا اس کا کافی کلیدی کردار ہے. اس میں جو ان کی اسٹریٹجی نمبر 2 ہے وہ یہ تھی کہ ملک ریاض صاحب نے جو گھر بنائے, یعنی ملک ریاض صاحب نے کوئی ایک نیش نہیں اپنائی کہ یعنی ایک کوئی سیگمنٹ یا کوئی ایک چیز میں اسپیشلائزیشن نہیں کی, بلکہ انہوں نے لارجر جو پاپولیشن ہے اس کو ٹارگٹ کیا اور اس کے اوپر کام کیا, اور اپنے آپ کو, اپنا جو بزنس ہے اس کو انہوں نے بڑھاوا دیا. سو یہ جو ان کی یہ جو اسٹریٹجی تھی, اس کی وجہ سے انہوں نے لارجر جب پاپولیشن کو انہوں نے فوکس کیا اور ایک بڑی پریمیم برانڈ دے رہے تھے, بحریہ کا نام استعمال کر رہے تھے, تو لوگوں نے ان کے اوپر ٹرسٹ کیا اور ان کو فنڈز دیے, اور یہاں سے انہوں نے اپنے آپ کو آگے لے کر گئے. تو یہ ان کا وہ جو بزنس کا جو ماڈل کا جو دوسرا راز تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے نیش اسٹریٹجی کے اوپر کام نہیں کیا, بلکہ براڈر ٹرم میں زیادہ لوگوں کو فوکس کیا اور ان کے اوپر کام کیا. ملک ریاض صاحب کی جو کامیابی تھی, اس کے لیے ان کی جو تیسری بزنس اسٹریٹجی تھی وہ بڑی مزیدار ہے. میں ACC کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ہمیں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے, فالو اپ اسٹریٹجی. یعنی اگر آپ کوئی یونیک چیز نہیں بھی سوچ پا رہے تو آپ دوسروں کی چیزیں دیکھ کے آپ کو امپلیمنٹ کر لو. تو ملک ریاض صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے پوری دنیا کو وزٹ کیا اور پوری دنیا میں کے ڈفرینٹ ممالک میں جو ٹاپ کلاس کی چیزیں بن رہی تھیں ان کو دیکھا, اور وہ سارا آئیڈیا لے کر اپنے ملک میں آ گئے اور یہاں پہ آ کے امپلیمنٹ کر دیا. سو ایک جو انٹرنیشنل لیول کی جو انہوں نے جو سٹیز بنانا شروع کی, یہ بھی ان کی جو ایک سکسیس تھی اس کے اندر اس کا ایک کلیدی کردار تھا. میں آپ کو ایک اور بھی بات بتانے لگا ہوں جو اسٹریٹجی تھی ملک ریاض صاحب کی, ان کی جو کامیابی تھی اور اس کے اوپر ان کو بڑا مان بھی تھا اور ہونا بھی چاہیے, اور ہر ہم مسلمان ہیں, ہر کسی کو ہونا چاہیے. وہ یہ تھی کہ ملک ریاض صاحب نے اپنے کاروبار میں اللہ کے ساتھ بھی حصہ داری رکھی ہوئی تھی. یعنی یہ جو بھی بزنس کرتے تھے اس میں خاص پرسنٹیج انہوں نے اس کا جو پارٹنر تھا اللہ کو بھی بنایا ہوا. تو یہ ملک ریاض صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی ہرا سکتا ہے, لیکن جس نے پوری کائنات کریٹ کیا اس کو تو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا. سو میرے حساب میں ایز اے مسلم میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کی ایک بہت زبردست اسٹریٹجی تھی, اور اسی نے ان کے بزنس میں برکت ڈالی. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو برکت کا جو کنسیپٹ ہے عام لوگوں کو نہیں پتا, یہ ایک بہت ہی مزیدار کی چیز ہے. اس کی اگر واقعی آپ نے اسپرٹ سمجھنی ہے تو ملک ریاض صاحب کو آپ دیکھیں. ملک ریاض صاحب اپنی آمدن کا ایک بڑا حصہ جو خیرات میں دیتے ہیں, اور اس میں کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو گھر بنا کے بھی دیتے ہیں, وہاں پہ دسترخوان بھی چلتا ہے, اور اس طرح کی وہ بہت ساری چیزیں کرتی ہیں, اور یہی بہت زبردست ایک چیز ہے. ملک ریاض صاحب کی جو 5ویں سکسیس کی جو اسٹریٹجی تھی وہ ان کا جو امپلائیز ہے اس کے اوپر ٹرسٹ اور کانفیڈنس تھا. ملک ریاض صاحب نے اپنے امپلائیز کو کانفیڈنس دیا ہوا تھا کہ جو ان کی جاب ہے وہ اس کو اب دلیری سے پرفارم کرے. ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے امپلائیز کے اوپر ٹرسٹ کیا, مور دین 95% لوگوں نے بہت اچھا ان کو رسپانس کیا, ان کی جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے بھی زیادہ اچھا. کچھ تھوڑے بہت بیچ میں لوگ آ جاتے ہیں, بہرحال ان کا یہ جو ٹرسٹ آن امپلائیز تھا, ان کو کانفیڈنس دینا, یہ بھی ان کی سکسیس کی جو بہت بڑی نشانی تھی. ملک ریاض صاحب کی جو کامیابی کا جو چھٹا راز ہے وہ میرے لیے بہت ہی مزیدار ایک چیز. ملک ریاض صاحب جھوٹ بول دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی ملک ریاض صاحب جو بزنس کے جو راز ہوتے ہیں وہ کسی سے بھی شیئر نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ اپنے دل میں رکھنا چاہتے تھے تاکہ ان کے کمپٹیٹرز تک وہ بات کسی طریقے سے بھی لیک ہو کے نہ پہنچ سکے. سو فول پروف جو ان کا یہ جو چیز تھی نا, جو راز دل میں رکھنا, بزنس کے سیکرٹس کو دل میں رکھنا, یہ بھی ان کی کامیابی کی ایک نشانی تھی. کیونکہ مثال کے طور پر اگر وہ اپنی ایک بزنس میٹنگ کرتے ہیں اور اپنی وائف سے وہ شیئر کر دیتے ہیں تو وہ سوچتی ہیں اچھا اوکے یوں ہوا, تو وہ اپنی کسی فرینڈ سے یا کسی جگہ پہ وہ بات کریں تو اس سے انفارمیشن لیک ہونے کا خطرہ تھا. لیکن سو ان کا یہ جو چیز تھی کہ وہ بزنس جو سیکرٹس تھے وہ اپنے پاس رکھتے تھے, یہ بھی ان کی ایک سکسیس کی نشانی تھی. ملک ریاض صاحب نے ایک چیز ہمیشہ مختلف فورم سے کہی ہے کہ آپ کو جس چیز کا ایکسپیرینس نہ ہو وہ نہیں کرنی چاہیے. سو ملک ریاض صاحب نے پراپرٹی کو سیکھا اور اس کے بعد اسی میں کام کیا اور اسی میں ایکسیلریٹ کیا, اور انہوں نے کبھی کسی دوسری طرف کسی نے ان کو کہا کہ آپ اسٹاک ایکسچینج میں چلے جائیں یا ادھر پیسے لگا دیں, انہوں نے کبھی نہیں لگایا. انہوں نے ریئل اسٹیٹ کا کام کیا, اسی کے اوپر فوکس کیا اور اسی کو آگے لے کر گئے. تو یہ بھی ایک جو چیز تھی ان کے اندر جو چیز تھی, اس نے ان کو کافی زیادہ سکسیس میں کنٹریبیوٹ کیا. ملک ریاض صاحب کی سکسیس کی جو 8ویں جو اسٹریٹجی تھی وہ جو مجھے سمجھ آئی ہے یہ جو ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کمٹمنٹ اور ایمانداری سے کرے تو اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے, اور ملک ریاض صاحب نے اسی طرح کیا اور وہ آج ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ملک ریاض صاحب کی جو 9th جو
सक्सेस की जो स्ट्रेटजी थी वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि मलक रियाज साहब बहुत अच्छे तरीके से मार्केट एनालिसिस करते थे। यानी ये नहीं कि वो घर में बैठे हुए हैं और कोई बिज़नेस एनालिसिस नहीं हो रहे, उनका अपने जो बिज़नेस था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एनालिसिस होते थे। मलक रियाज साहब से किसी ने पूछा कि आप रियल एस्टेट के ही बिज़नेस में क्यों हैं, तो उन्होंने कहा जनाब कि पाकिस्तान में 7 से 8 लाख घरों की सालाना डिमांड है और जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर है वो सिर्फ 3 लाख घर बना रहे हैं। सो इसमें बहुत बड़ा गैप है जिसको हमें मीट करना चाहिए और इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। वो कोई भी काम करते थे उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करते थे। मलक रियाज साहब जो है उन्होंने दुनिया में जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के ऊपर काफ़ी सारी किताबें पढ़ रखी हैं। आप कह सकते हैं कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन मलक रियाज साहब की स्ट्रेटजी नंबर 10 है। वो इस तरह करते हैं जैसे कि अवामी विला था, उसके लिए उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई जहाँ पे फैब्रिकेटेड हाउसेस उन्होंने बनाए। अब जब उन्होंने अपनी फैक्ट्री के अंदर एक घर बनाया, फैब्रिकेटेड हाउस बनाया, तो उसकी कॉस्ट उनको काफ़ी कम पड़ेगी। ये वही अगर वो बाहर से लेते तो काफ़ी ज़्यादा पड़ती। इसी तरह मशीनरी प्लस लेबर उनकी अपनी होती थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने रोड बनानी है तो उसके लिए मशीनरी प्लस लेबर उनकी अपनी है और मटेरियल वो बाहर से ले लेते हैं। इससे भी उनकी जो कॉस्ट थी वो मिनिमाइज़ हो जाती है। तो ये भी उनकी एक बहुत अच्छी और ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन। मलक रियाज साहब की ये भी बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की बिज़नेस स्ट्रेटजी थी कि वो जिन लोगों को जॉब के ऊपर रखते थे उसके अंदर वो ये देखते थे कि उनको रिटायर्ड हुए हुए कितना अरसा हो चुका है। दूसरा, वो आर्मी से, जजेस, ब्यूरोक्रेसी से लोगों को लेते थे और उनको अपॉइंट करते थे और इस बात का भी ख़ास ख्याल रखते थे कि उनकी जो रिटायरमेंट के बाद का टाइम है वो बहुत ज़्यादा ना हो। मलक रियाज साहब की जो 12वीं आप बिज़नेस स्ट्रेटजी कह रहे हैं या उनकी हैबिट कह लें, जो भी आप जिस तरह भी बेहतर समझें, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी सक्सेस हासिल की, मेरे नज़दीक वो ये थी कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़े कॉन्शियस थे। उन्होंने घर में जिम रखा हुआ था और उसमें वो रेगुलर एक्सरसाइज करते थे। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपका मूड खुशगवार हो जाता है और आपकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और आप ज़्यादा काम कर लेते हैं। और अगर आप बड़े बड़े दुनिया के जो अमीर तरीन आदमी हैं उनकी हैबिट्स को स्टडी करें तो उनमें से एक हैबिट ये भी है कि वो रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं। सो मलक रियाज साहब ने भी इसी तरह किया। मलक रियाज साहब की जो स्ट्रेटजी नंबर 13 थी वो कुछ इस तरह थी, कहते हैं कि दिखता है तो बिकता है। ये जो दिखता है और बिकता है ना, यही मलक रियाज साहब ने भी किया। मलक रियाज साहब ने क्या किया, जब भी बैरियर टाउन को जब डेवलप किया तो उसमें कुशादा, खुली खुली, बड़ी बड़ी और खूबसूरत सड़कें बना दी। जब लोग वहाँ से ट्रेवल करते और साइडों पे खूबसूरत खूबसूरत ट्रीज लगा दिए और उसका मतलब बहुत ही एक गेटअप और उसकी बड़ी ज़बरदस्त लुक आती थी। और जो लोग वहाँ पे जाते थे तो वो जो इतनी कुशादा सड़कें और ये चीज़ें देख के इससे खुश हो जाते थे, हैरान और शशद रह जाते थे। सो वो बैरियर टाउन में इन्वेस्टमेंट का इरादा बनाते और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेते और यही उनकी कामयाबी की एक दलील भी बनी। मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात सुनाता हूँ, एक वाक़या सुनाता हूँ कि पाकिस्तान में जब सार्क कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो जो डिप्टी स्पीकर थे बांग्लादेश के, वो आए और उन्होंने कहा कि मैंने बैरियर टाउन देखना है। तो कुछ लोग उनको बैरियर टाउन लेकर चले गए और मलक रियाज साहब ने जो बैरियर टाउन में वो जो काउज, गाय जो लगाई हुई है आर्टिफिशियल, जब उन्होंने वो देखा तो बहुत खुश हुए। तो ये मलक रियाज साहब की जो इस तरह की जो एक्टिविटीज थी और ये जो चीज़ें करते थे, ये भी उनकी जो सक्सेस में ना काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं चीज़ें। जी नाजरीन, मलक रियाज साहब की जो स्ट्रेटजी नंबर 14 थी वो ये है कि मलक रियाज साहब ने ख़ुद भी पैसा कमाया और उनके साथ जो डीलर्स हैं, जिन लोगों ने उनके साथ काम किया, उनको भी खूब अपॉर्चुनिटी दी कि वो भी पैसे कमाएं। मोर देन 90% जो डीलर हैं वो मलक रियाज साहब के साथ बहुत खुश हैं। सो ये भी जो है उनकी जो सक्सेस है उसके अंदर ये उनकी स्ट्रेटजी भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो नाजरीन, ये मैंने मलक रियाज साहब के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में बताया। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको जाते जाते ये भी बताऊं कि जैसे तौहीन रसालत है, उसके ऊपर भी मलक रियाज साहब के पास एक कोई आइडिया लेकर आया है। उसने कहा कि तौहीन रसालत हो रही है, हमारा जो सोशल मीडिया वगैरह है उसके ऊपर, तो मलक रियाज साहब ने उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और उन्होंने तकरीबन 80% के करीब भी जो कंटेंट है उसके ऊपर उन्होंने कंट्रोल हासिल किया। ये मेरे लिए काफ़ी एक यूनिक सी बात थी कि मलक रियाज साहब इन चीज़ों को भी देखते हैं। इन सारी बातों के बावजूद मैं आखिर में ये भी ज़रूर कंक्लूड करूँगा कि मलक रियाज साहब की जो वालदा हैं, मलक रियाज साहब कहते हैं उनकी भी दुआएं उनके साथ हैं। तो ये ऐसी बात है जो किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकती, लेकिन मेरे लिए एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है।
تو آج جو میں نے کیس اسٹڈی لائی وہ ملک ریاض صاحب کے بارے میں تھی، جس میں ہم نے آپ کو کافی ڈیٹیل میں بتا دیا کہ ملک ریاض ایک ٹی بوائے سے ایشیا کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کیسے بنے۔ ناظرین، میں آپ کو اس شخصیت کے بارے میں بتا رہا تھا جو کہتا ہے کہ اگر پاکستان کے سارے سٹیک ہولڈرز اگر اکٹھے ہو جائیں تو ہم 2 سالوں میں پاکستان کو دبئی اور ملائیشیا سے آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ پاکستان کے جو سٹیک ہولڈرز یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ ملک ریاض صاحب سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ ہم پاکستان کو 2 سالوں میں کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں، اور اس کے اوپر ڈیبیٹس ہونی چاہیے۔ سیکنڈ، انہوں نے ملک ریاض صاحب نے کہا کہ اگر ہم $11.5 بلین وہ پاکستان میں ایک چھوٹے سے منصوبے سے حاصل کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھا جائے اور ان سے اس طرح کی چیزیں سیکھی جائیں۔ یہ ہمارے ملک کے لیے اور ہماری اکانومی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ملک ریاض صاحب نے پاکستان کے لیے بہت ساری کنٹریبیوشن آلریڈی کی ہوئی ہے، لیکن میں اب ویڈیو کے آخر میں اپنی چھوٹی سی التماس کروں گا، یہ جو میرے ذہن میں جو چھوٹی چھوٹی رائے ہے وہ میں ملک ریاض صاحب کو گوش گزار ضرور کروں گا کہ ملک ریاض صاحب کو چاہیے کہ جس مٹی نے ان کو اتنا دیا، اب چاہیے کہ وہاں پہ قدیر خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے جیسے بہت سارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پیدا کر دیے ہیں۔ سو میں چاہوں گا کہ ملک ریاض صاحب بھی پاکستان میں اپنے جیسے بہت سارے ملک ریاض پیدا کریں۔ جو ریئل اسٹیٹ میں اچھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کو اپرچونٹیز دیں کہ وہ بیریا ٹاؤن میں آئیں اور وہاں پہ ان کا ایک اسپیسیفک کرائیٹیریا ہو، اس کو میٹ کرتے ہوں، تو نوجوان لوگ جو ہیں ان کو اپرچونٹی دیں، وہاں پہ وہ آ کے اپنی ایکسپرٹیز کو ایکسپلور کریں اور وہ آگے بڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک ریاض صاحب کو چاہیے کہ پاکستان میں کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جو ہے ایک یونیورسٹی کہیں پہ قائم کریں، جس سے ویسے تو انہوں نے بہت سارا ویلفیئر کا کام کیا، بہت سارے اسکول اور اس طرح کی چیزیں بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ایک پوری یونیورسٹی کا قیام کریں اور اس کے اندر کنسٹرکشن کے جتنے سے ریلیٹڈ جو میٹیریلز ہیں اس کے اوپر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو۔ جو ڈیمز ہیں پاکستان میں، جو ڈیمز بنتے ہیں اس سے ریلیٹڈ وہاں پہ اسٹڈی ہوں، اور یہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس سے بہت زیادہ بینیفٹس اٹھائیں گی، اور یہ پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہوگا ان کا۔ میری ویڈیو کو پورا دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہے۔ میرا چینل سبسکرائب کریں، میں اس طرح کی بہت ساری کیس اسٹڈیز پاکستان کے جو بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ ٹائکون، بزنس ٹائکونس ہیں ان کے اوپر بنا رہا ہوں، اور پاکستان میں جو بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر بنا رہا ہوں۔ سو ہمارا چینل آپ دیکھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ بہت ہی انفارمیٹیو اور بڑی ہی ریسرچ بیسڈ ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔